ख़वातीन و हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपको जो है Z9 के हेल्थ एंड वेलनेस के एपिसोड में आपका खैर मक़दम करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत और बहुत ही इंटेलेक्चुअल शख्सियत हमारे साथ है, जो हमारे इस सिलसिले में कोविड-19 का जो सिलसिला चल रहा है उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। और आजकल US में भी जो है बहुत फ़्लोरिडा में ख़ुसूसन तो जो है हम आज उनसे बात कर रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब से, जो बोर्ड सर्टिफाइड है इंटरनल मेडिसिन के, डायरेक्टर है यूनुस क्लिनिक के और चीफ ऑफ स्टाफ हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल के, और साथ ही साथ माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो हम आज उनका खैर मक़दम भी करते हैं और उनके शुक्रगुज़ार भी हैं। Z9 की तरफ से हम उनको वेलकम करते हैं। तो डॉक्टर यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मौका दिया ताकि मैं इस मौजू पर कुछ बात कर सकूँ। जी, Z9 भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक्त निकाल के हमें इतनी अहम टॉपिक पे आप फ्लोरिडा से बात कर रहे हैं हमारे से। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कितने अरसे से अटैच हैं इस हॉस्पिटल से, डॉक्टर हॉस्पिटल से? यहाँ पर मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं। मैं माशाल्लाह नॉर्थ वेस्ट फ्लोरिडा में सेटल हूँ। जी। मेरी प्रैक्टिस भी है और हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करता हूँ, और साथ में टीचिंग असाइनमेंट है FSU। आपकी अपनी क्लिनिक भी है माशाल्लाह। जी। तो आप बॉनीफे में रहते हैं? हाउ डू यू प्रोनाउंस बॉनीफे? ये छोटा सा एक टाउन है इधर नॉर्थ वेस्ट फ्लोरिडा, टैलाहासी के पास, साथ पैनामा सिटी भी एक है बीच के। जी, काफ़ी चर्चा है पनामा सिटी के बीचेस का आजकल। जी बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, कभी आप तशरीफ लाएं तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, बड़े शॉकिंग न्यूज़ मिल रहे हैं फ्लोरिडा से। तकरीबन 5,000 लोग की डेथ हो गई है, 350,000 पेशेंट्स की रिपोर्ट है। तो ये कहाँ पे ये कोई रोकने का कोई इनके पास वही स्लो डाउन होने का कुछ? जी असल में मैं अभी रिसेंट जो स्टेटिस्टिक्स या शुमारियात को चेक कर रहा था, तो अब तो उससे बढ़ गई है तादाद। आज मैं देख रहा था कि डेथ जो है वो 8,315 तक पहुंच चुकी है आज की जो खबर थी। और टोटल जो लोग इस कोविड का शिकार हुए हैं पॉजिटिव टेस्ट, वो 532,000 यानी तकरीबन 500,000 तक तादाद पहुंच गई। और रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत केसेज रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तकरीबन 2,000। इसकी वजह डॉक्टर साहब? इसकी वजह दरअसल ये है कि नंबर 1 तो ये है कि एक तो टेस्टिंग भारत काफ़ी की जा रही है, लेकिन ये उसकी बुनियादी वजह नहीं है। अगरचे हमारे गवर्नर जो हैं रॉन डिसेंटिस, वो कहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन मैं नहीं समझता। और स्टडीज़ भी बता रही हैं कि ये उसकी वजह नहीं। वजह ये है कि लोग जो हैं वो बहुत सोशल कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं, चूँकि फ्लोरिडा में बीचेस हैं जी, और दूसरी स्टेट से भी बहुत विजिटर यहाँ आते हैं जी। और वो बीचेस खोल दी गई थी क्योंकि गवर्नर का कहना था कि हमारी इकॉनमी मुतासर हो रही है जी। तो उन्होंने विजिटर्स को आने दिया और इसी तरह के शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया। इकॉनमी की बहुत इम्पोर्टेंस थी, तो नतीजतन लोगों ने वो यानी एहतियात नहीं बरती जो करनी चाहिए थी। जी। तो इसलिए यहाँ पर केसेज बड़ा सर्ज हुआ है ये पिछले जुलाई के अंदर। जी, पहले अप्रैल में केसेस थे, फिर आस्ता आस्ता उसमें कमी हुई, लेकिन जुलाई में एक सर्ज हुआ। और ये जो खासतौर मई में जो मेमोरियल डे वीकेंड था जी, इसके बाद केसेस की तादाद बढ़नी शुरू हो गई। जी। डॉक्टर साहब, ये फोर्ट लॉडरडेल में जो है न्यूज़ आई है कि वो कर्फ्यू लगा दिए हैं। तो फोर्ट लॉडरडेल के एरिया में मेयर ने ये पार्शल कर्फ्यू लगाया है कि शाम 8 बजे लेकर सुबह 5 बजे तक कोई बाहर न जाए। इसके अलावा उन्होंने एक फ़ाइन भी शुरू कर दिया है कि जो अशख़ास जो हैं, जो लोग इन पाबंदियों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे जी, उनको जो है वो पुलिस टिकट देगी। अच्छा। तो ये अगरचे लेट है लेकिन बहुत राइट उन्होंने स्टेप लिया है।
آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فائن اور یہ کرفیو جو ہے وہ پورے فلوریڈا اسٹیٹ میں ہونا چاہیے, صرف فورٹ لاڈرڈیل میں نہیں؟ جی میں تو اس کے حق میں ہوں کہ پورے فلوریڈا سے کیا بلکہ پورے ملک میں بھی اس کو ہونا چاہیے. جی کیونکہ لوگ جو ہیں بار بار کی پرسویشن یا ان کو تعلیم دی جاتی ہے اس کا احتیاط نہیں برتتے. ابھی میں پڑھ رہا تھا آج گورنر نیو یارک نے تو $1,000 فائن جو ہے وہ لگایا ہے نیو یارک سٹی کے لوگوں پر اگر وہ اس کی احتیاط نہیں برتیں گے. جی کوئی شخص جو ہے, میں اس کے حق میں ہوں کہ اس طرح کا اسٹیپ اٹھانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ محتاط ہوں, اور اتنی یہ خطرناک قسم کی یہ پینڈیمک ہے جس سے اتنے زندگیوں کو جو ہے وہ ہم لوز کر رہے ہیں ان کو بچایا جا سکے. جی جی جی. اور یہ لوگ جو ہے وہاں کے فلوریڈا اسٹیٹ کے بلکہ یوں سمجھے کہ یو ایس اے کے, ان کا سائیکالوجیکل کیا اسٹیٹس ہے؟ کیونکہ کافی ڈپریشن, انگزائٹی اور جاب لیسنس یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ان حالات میں ایک تو بیماری ہے, اس کے بعد جو ہے اپنے لوڈ ون جو اس وقت جو ہے وہ وفات پا رہے ہیں, اور اس سے اور پھر جو جاب لوز کیے ہیں, جو اکنامک پوزیشن لوگوں کی کافی متاثر ہوئی ہے, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں اور ان کے پاس اپنی ضروریات کے لیے رقم نہیں ہے. جی جی. تو اور اس کے بعد پھر لونلینس, یعنی سوشلائزیشن جو ہوتی تھی, ایک ملنا جلنا دوست احباب سے, فیملی سے, اس سے الگ رہنا, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ان سب چیزوں نے سائیکولوجیکلی کافی متاثر کیا ہے, اور لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہیں, انگزائٹی بھی ہے, پھر رات کو نیند بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آتی. تو ہم اس طرح کے کیسز اپنے کلینکس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ڈپریشن, انگزائٹی اور انسامنیا جو نیند کا نہ آنا, ان بیماریوں کا شکار ہیں. لازمی بات ہے نیند اڑ گئی ہوگی لوگوں کی جب اتنا جو ہے سرج ہوا ہے, 8,000 لوگ وفات پا گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے کافی ڈپریشن وغیرہ چل رہا ہوگا وہاں پہ. جی. تو کچھ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے یہ لوگوں کے لیے, یا کچھ کلینکس سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان کو کنسول کرنے کے لیے؟ جی جی, فلوریڈا اسٹیٹ میں اسٹیٹ کے تحت ایسے کلینکس موجود ہیں کہ جہاں پر انہیں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ وہ ان کو دیکھتے ہیں, انہیں ایڈوائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے علاج بھی کرتے ہیں. تو یہ اویلیبل ہے. اس طرح پرائیویٹ کلینکس ہیں جہاں پر ان کے دیکھ بھال اور علاج ہوتا ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے, ناکافی ہے. جس طرح سے یہ چیز پھیل رہی ہے اور بہت لوگ متاثر ہیں, یہ سارے بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ کلینک سب تو انشورنس نہیں ہے. جی جی نہیں. اب کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس انشورنس نہیں ہے. یہ انشورنس تو ان کے ہوتی ہے جیسے جو ایڈولیسنٹ ہیں 18 ایئرس سے کم, یا پھر جو 65 سے زیادہ ہیں ان کو میڈیکیئر ملتی ہے. درمیان میں جو گیپ ہے اس میں یا تو اپنے جاب سے انشورنس ہو یا وہ خود خریدیں, تو اس سے قابل نہیں ہوتے. اور کئی اکثر لوگ جو ہیں بغیر انشورنس کے ہوتے ہیں, پھر وہ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں, ایمرجنسی روم کو استعمال کرتے ہیں بطور کلینک کے. جی, اسے گورنمنٹ کو بھی فرق پڑ رہا ہوگا اگر جو ہے. جی جی, گورنمنٹ کو بھی برج کا اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں. وہ کوشش تو پوری کر رہے ہیں کہ ان کو سہولتیں پہنچائی جائیں, اور کلینکس کو بھی وہ انہوں نے گرانٹس وغیرہ دی ہیں تاکہ لوگوں کو مدد کی جائے, لیکن ابھی تک یہ ناکافی ہے. تو مزید ہائرنگ ہو رہی ہے فرنٹ لائن ورکرز کی؟ جی ہاں, اس کی بڑی کمی ہے, اور گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ ہاسپٹل کلینکس بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو ہائر کیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے. جی. لیکن اس کی بہت کمی ہے. خود ہمارے چھوٹا سا ایریا جس میں میں ہوں, ہمارے ہاسپٹل میں اسٹاف کی کمی ہے, اور ٹرین نرسز ہیں وہ نہیں ملتی. تو ایک کرائسس سچویشن ہے اس وقت فرنٹ لائن ورکرز کی نہ ہونا اور یہ کم ہونا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپروو ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ اس میں تو وقت لگے گا ایسے لوگوں کو ٹرین کرنا اور ان کو ریکروٹ کرنا. جی جی جی. اور ان کے اس چیز سے واقفیت حاصل کرنا, اس میں وقت لگے گا, لیکن آہستہ آہستہ یہ صورتحال جو ہے وہ کچھ امپروو ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں پورے یو ایس اے میں ضرورت ہے. جی جی. میڈیکل پیرامیڈیکل لوگوں کی. جی جی جی, پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسز, جی, اور جو خاص طور اس بیماری کے علاج میں ٹریننگ رکھتی ہیں ان کا بہت ضرورت ہے.
اچھا اچھا. اب میں ماسکس تو بہت کچھ نکل گئے ہیں. کین یو بی میڈیکلی ایگزمپٹ فرام ویئرنگ فیس ماسک؟ چند صورتوں میں اس کی ایگزامپشن ہو سکتی ہے. مثلا جو چھوٹے بچے ہیں 2 سال سے کم جی وہ ایگزامپٹ ہیں. دوسرا اگر کسی کو بہت زیادہ بریدنگ کی پرابلم ہے اور اگر ماسک لگانے سے کافی ان کو سفوکیشن کی صورت پیدا ہوتی ہے یا کلاسٹروفوبیا ہے جی تو ایسے لوگوں کو فزیشین جو ہے وہ ایگزامپشن دے سکتا ہے. ورنہ اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں ایگزامپشن ہو، بلکہ بہت زیادہ اسٹریس ہے کہ ماسک کا استعمال کیا جائے اور اس میں ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے. اور مارکیٹ میں کئی قسم کے ماسک نکل کے آئے ہیں، جیسے ریسپیریٹر بھی لگا ہوا ہے اس میں، اور کئی ڈیزائن کے بھی آئے ہیں، کاٹن کے بھی آئے ہیں، واشیبل ہے، ری یوزیبل ہے، اور یہ 3 پلائی جو ڈسپوزیبل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے اچھے ماسک کون سے ہیں؟ جو لوگ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں جو کووڈ پیشنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ N95 جی جو میں لیز ہوتی ہیں اور کافی ٹائٹ ہوتا ہے فیس پر، اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ کووڈ وائرس یا ٹرانسمٹ نہ ہو سکے. اس کے علاوہ جو دوسرے چیزیں مثلا پورا گاؤن پہننا اور گلوز پہننا یہ ہیلتھ ورکر کے لیے لازمی ہے. جی جو دوسرے نرسنگ سٹاف ہے یا جو کلوز کانٹیکٹ میں نہیں ہے کووڈ-19 کے ساتھ تو وہ سرجیکل ماسک بھی پہن سکتے ہیں. سمپل سرجیکل ماسک. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سرجیکل ماسک یا پھر جو کاٹن کلاتھ ماسک وہ پہنیں، اس سے وہ ان کی پرسنل پروٹیکشن ہو جاتی ہے. اچھا وہ اس میں اب اس میں کئی چیزیں نکل آئی ہیں، اس کے ڈیزائن بن گئے ہیں، تو یہ تو اپنی ایک پسند ہے کہ جو، لیکن بنیادی طور پر کلاتھ جو کے بنے ہوئے جو ماسک ہیں جی وہ کافی ہے اور اس سے پروٹیکشن رہتی ہے. جی جی. اچھا وہ دوسرے جو ہے وہ آپ کے گلاسز بھی یوز کرنا چاہیے پروٹیکشن کے لیے؟ آپ اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں، یا پھر جو ریگولر گلاسز گاگلز ہیں جی جی یہ بھی کسی پروٹیکشن دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈاکٹر فاچی، انہوں نے بھی بیان دیا تھا کہ گاگلز اور گلاسز یہ بھی آپ کو کسی حد تک پروٹیکشن دیتے ہیں اور اس کے استعمال کرنا چاہیے. اب میں تھوڑا جو ہے آپ کے کلینکل سائڈ آ رہا ہوں. ڈز یہ کووڈ-19 جو ہے کاز ہارٹ ڈیمیج بائی اینی چانس؟ جی ابھی کچھ اسٹڈیز آئی ہیں اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کووڈ-19 جو ہے یہ دل کے مسلز میں بھی چلی جاتی ہے. یہ ایک ملٹی سسٹم ڈیزیز ہے، اگرچہ زیادہ اس کا اٹیک جو ہے وہ تو ریسپریٹری سسٹم پر ہوتا ہے جی، جیسے ناک، گلا اور لنگس اور برونکل ٹیوبس اور نیمونیا کا ہونا، لیکن یہ ایک ملٹی سسٹم ڈیزیز ہے کہ جو امیون سسٹم ہے اس کو بھی یہ اٹیک کرتی ہے، پھر یہ مسلز اور ہارٹ مسلز میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا. اور کیسز میں چند کیس اسٹڈیز آئی ہیں، میجورٹی جو کیسز ہیں اس میں تو نیمونیا یا پھر آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کا ایکسیسو ریئیکشن جی، جس سے وہ کیمیکلز نکلتے ہیں اور اس سے انسان جو بڑی ریپڈلی اس کی حالت جو خراب ہو جاتی ہے، شوق میں چلے جاتے ہیں اور اسی سے بعد اکثر اوقات ڈیتھ ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک وائرس ہے جو جسم کے تقریباً تمام حصوں کو، اس میں دل بھی شامل ہے، اس کو اٹیک کرتی ہے. میں کہیں پڑھا تھا کہ کارڈیاک اریسٹ بھی جو ہے اس پارٹ آف کووڈ-19. جی جی، بیکاز اس کی وجہ یہ کہ یہ ہارٹ مسل تک پہنچتی ہے تو اس کے کارڈیک اریسٹ بھی اس کے ہو سکتا ہے. لیکن خاص طور پر جن لوگوں کو پہلے ہی دل کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ڈائبٹیز ہے ان لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. انڈر لائنگ جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں جی، تو یہ لوگ زیادہ اس کے ولنریبل ہیں، اس کے وکٹم بن سکتے ہیں. احتیاط کرنا چاہیے وہ لوگ. جی 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 جی. یہ ہاؤ مینی کلینکل ویز جو ہے یہ کووڈ ول مینیفیسٹ ان دا سسٹم؟ جی اس کے کئی طریقے، جب سے میں عرض کیا ہے کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ شروع میں بلکہ اس سے بھی پہلے اے سمٹمیٹک، ایک میجورٹی جو لوگ ہیں ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوتا.
اچھا. اور آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے. اور بعد میں مجھے بھی ایسا ہوا تھا, آج سے 3-4 مہینے پہلے ٹیسٹ پازیٹیو تھا, لیکن الحمدللہ کوئی سمٹم نہیں تھا. جی. اور 10-12 دن کے بعد پھر دوبارہ کیا تو وہ نیگیٹو ہو گیا. تو یہ میجورٹی کیسز جو ہیں اس میں کوئی سمٹم نہیں اور صرف ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک تعداد لوگوں کی ایسی ہے جن میں معمولی اپر ریسپریٹری سمٹم ہوتے ہیں, جیسے کھانسی ہوئی, بخار, گلے کے خراش, اس طرح کے سمٹم ہوتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. لیکن ایک تعداد ایسی ہے 5 سے 10% جن میں زیادہ سیریس سمٹم ہوتے ہیں. اس میں نمونیا ہے اور ریسپریٹری فیلئر ہے, جن کو پھر بعد میں ریسپریٹر پر ڈالنا پڑتا ہے, وینٹیلیٹر پر ڈالنا پڑتا ہے, ICU میں ہونا پڑتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر پھر جب میں پہلے عرض کیا تھا کہ امیون سسٹم کا ایکسیسو رسپانس کچھ لوگوں میں ہوتا ہے, اور اس سے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جس سے شاک میں انسان چلا جاتا ہے. تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں جو کلینکلی یہ کووڈ-19 اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. لیکن الحمدللہ یہ کہ میجورٹی کیسز جو ہیں اس میں کوئی سمٹم نہیں ہے, اگر ہیں تو بہت کم ہیں اور وہ ریکور بھی ہو جاتے ہیں. خاص طور پر جو ینگ لوگ ہیں, ٹین ایجرز ہیں یا بچے ہیں, آج کل فلوریڈا میں زیادہ ینگ لوگ جو ہیں ان میں یہ پازیٹیو ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے یہ سرج بھی ہوا تھا. لیکن یہ کہ ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ریکور ہو گئے تھے اور ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم تھا. تو مقابلہ جو زیادہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آپ کے ساتھ آتے ہیں. خواتین و حضرات, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ تھے ڈاکٹر محمد یونس فلوریڈا سے, وہاں کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. ویل بی بیک رائٹ اوے ان 5 منٹ. جی خواتین حضرات, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. امید ہے آپ شو کو انجوائے کر رہے ہوں گے. وی ہیو لاٹ آف انفارمیشن کمنگ ان. آپ کی رائے سے ہم کو نوازیے تاکہ اور اچھے سے اچھے پروگرام ہم آپ کو ساتھ پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر یونس صاحب, پھر ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کچھ اور مزید کووڈ-19 کے سلسلے میں. تو ڈاکٹر صاحب, ہاؤ لانگ آفٹر کووڈ-19 پازیٹیوٹی ٹیسٹ آر کنٹیجیس؟ یہ اس میں مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں. عام طور پر جب کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو عام طور پر 10-12 دن تک اس کے اثرات اس پر ہوتے ہیں, وہ کنٹیجیس بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو کوارنٹین کیا جاتا ہے, یعنی کم از کم 10 دن پازیٹیو ٹیسٹ کے بعد اگر زیادہ سمٹم نہ ہو تو ایسے شخص کو گھر میں الگ رہنا پڑتا ہے, اپنے فیملی سے بھی, اور ہر کوئی کنٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک انفیکٹو ایک پیریڈ ہے جس میں وہ دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اس سے بھی زیادہ عرصے تک انفیکٹیوٹی رہتی ہے, اسی لیے 10 دن کے بعد بھی انہیں فیس ماسک لگانا چاہیے اور سوشل ڈسٹینس کرنا چاہیے, کم سے کم 6 فٹ ڈسٹینسنگ رہنی چاہیے. تو نہیں دیکھنے میں آ رہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے کہیں. جی بالکل, یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ فلوریڈا میں کیسز بہت زیادہ ہوئے اور اس کی سرج ہوا, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف توجہ نہیں دی گئی, خاص طور پر بیچز اور شاپنگ ایریاز میں. اور اسی طرح سے پھر جب یہ ابھی بلیک لائفز میٹر کے سلسلے میں جو بہت بڑے بڑے گیدرنگز ہوئے اور پروٹیسٹ ہوئے, اس میں لوگوں نے بالکل خیال نہیں کیا اور وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے, بیٹھ رہے تھے اور کھانس بھی رہے تھے, تو اس سے کیسز کی تعداد بہت بڑھ گئی. تو لہٰذا اس کی احتیاط کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہمارے جو آفیشل ہیں انہوں نے وہ کرفیو بھی لگایا اور فائن بھی اب وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اب لگائیں گے اگر اس کا احتیاط نہ کی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں اس سے جو ہے کچھ کمی ہوگی کیسز میں رپورٹ؟ جی ڈیفینیٹلی, آلریڈی ہم اسٹیٹسٹک دیکھ رہے ہیں کہ جولائی سے اگست میں اسٹیٹسٹک بتا رہے ہیں کہ کیسز میں کمی ہوئی ہے. اچھا. اور ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوا ہے. اچھا, ویری گڈ. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اب کچھ اس کی احتیاط شروع کر دی ہے اور کوئی انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے لا انفورسمنٹ کی طرف سے. جی. تو اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثبت ہیں.
کچھ ہماری کمیونٹی بھی اس میں بہت انوالوڈ ہے ڈاکٹر صاحب. آر دے آل انفیکٹڈ؟ ناٹ آل آف دیم آئی ایم سیئنگ اس کے جو ہماری کمیونٹی میں بھی یہ چیز ہے. جی جو ہمارے ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے جی اور خاطر مسلمان جو ہیں ان میں بہت کیسز ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ایریا میں بھی. جی چونکہ شروع میں احتیاط نہیں کی گئی جی مسجدوں کے اندر نمازوں میں جانا اور اس میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے جب اس کی احتیاط نہیں کی تو کافی پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے. جی میں یہ بھی دیکھا ہوں کہ جی کووڈ-19 میں جو ہے ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس، لیکن نماز کے فوری بعد گلے مل رہے ہیں یا ہاتھ ملا رہے ہیں. جی جی بالکل. اب یہ وائلیشن ہے کیونکہ جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں گلے ملتے ہیں اس سے بہت زیادہ اس کا امکان ہے کہ کووڈ-19 ٹرانسمٹ ہو. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی حد تک ہمارے لوگ مسلمان جو ہیں جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے وہ بھی اس کی احتیاط کر رہے ہیں اور اکثر تو مساجد میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور ڈسٹینس رکھتے ہیں. اور ابھی عید الاضحیٰ کا موقع تھا تو ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر تو ورچوئل عید الاضحیٰ کی نمازیں ہوئیں یا خطبے ہوئے یا بہت کھلے میدان میں بڑے بڑے علاقوں میں دور دور کھڑے ہو کر انہوں نے نمازیں پڑھی. تو یہ بہت اہم یعنی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. جی ورنہ بھی احتیاطی سے ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ جو ہیں بیمار ہوئے اور کئی اموات بھی واقع ہوئی. الحمدللہ ہمارے کینیڈا میں کافی کنٹرول میں ہے یہ اور احتیاط تو اور ہوتے جا رہی ہے. یہ اتنے لوگوں کی اموات سے کچھ فیونرل میں تکلیف ہو رہی ہے، بریل میں تکلیف ہو رہی ہے یا کیا ہے؟ جی بریل کے اندر میں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں تو بہت کم اموات ایسی ہوئی ہیں لیکن بڑے بڑے شہروں میں جیسے نیو یارک سٹی ہے جی اور شکاگو ہے ان علاقوں میں سننے میں آیا ہے کہ بریل کے لیے بہت مشکلات ہوئیں. کئی جو فیونرل ہوم تھے وہ ریلیکٹنٹ تھے اور بعض اوقات ایسے معلوم ہوا کہ ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ انہوں نے خود ہی ڈسپوز کر دیا. ارے وہ خود کر لیتے ہیں؟ اس میں بہت مشکلات پیش آئی ہیں. واو، یہ تو بہت فیملی کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ تو جی ہاں ایک فیملی کے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ ایک تو ان کو وزٹ نہیں کر سکتے جب بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، وزیٹیشن پر پابندی ہے. یہاں ہمارے ہاسپٹل میں بھی وزٹ پر نہیں آ سکتے، صرف باہر وہ ونڈو سے ان کو سلام کر سکتے ہیں. لیکن جب وفات ہوتی ہے تو پھر بھی ایک پابندی ہوتی ہے کہ بھئی زیادہ قریب نہیں آئیں تاکہ کووڈ-19 جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہ ہو. تو فیملی کے حوالے نہیں کرتے ہیں باڈی کو؟ جی 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 بالکل. تو یہ بڑی مشکلات ہیں فیملیز کے لیے، خاص طور پر ان حالات میں جب کہ مریض کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ فیملی پاس ہو اور وفات کے وقت جو ہے ان کا الوداع کہنا اور جنازہ کی ادائیگی کرنا اس میں بہت مشکلات ہیں. جی جی جی. اب یہ کہ واٹ از دا ویک امیون سسٹم اور یہ ڈیولپ کیسا ہوتا ہے؟ ہاؤ اٹ ڈیولپس ان دا سسٹم؟ جی امیون سسٹم جو ہے یہ ہمارا ایک ڈیفینس سسٹم ہے جو کووڈ-19 کی اس پینڈیمک میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک اثاثہ ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے. جس میں وائٹ سیل جو ہمارے باڈی کے اندر ہیں وہ ایک تو پروٹین بناتے ہیں امیونوگلوبولن IgG، اور دوسرا جو وائٹ سیل ہیں وہ ان کے اندر سیلولر امیونٹی ہوتی ہے، ایک دوسری ٹائپ کی امیونٹی جو اس کے خلاف فائٹ کرتی ہے. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ امیون سسٹم جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. مثلا ایک تو جو ہے وہ کچھ بیماریاں ہیں جیسے ایڈز کی بیماری ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس سے امیون سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں جیسے اسٹیرائڈس یا پھر امیونو سپریسو ایجنٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں کینسر کے علاج کے لیے یا اور بیماریوں کے لیے، اس سے امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے دوسری جو کرونک النیسز ہیں، ڈائبٹیز ہے، اس میں بھی امیون سسٹم افیکٹ ہوتا ہے. تو ان حالات میں ایسے مریض جو ہیں وہ کووڈ-19 کے لیے زیادہ ولنریبل ہیں، یا ان میں زیادہ امکان ہے کہ کووڈ-19 ان کو متاثر کر سکے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ امیون سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا جائے، ایسی چیزیں لی جائیں جس سے امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، جیسے وائٹامنس ہیں، زنک ہے، وائٹامن سی ہے، ڈی ہے. اور اسی طرح سے اگر یہ میڈیکل زنک اس میں بہت ہیلپ فل ہے.
اور ہم ایڈوائز کرتے ہیں ایسے اگر کوئی مریض ہے یا ایکسپوز ہو رہا ہے کہ وہ زنک استعمال کرے، وائٹامن سی کا استعمال کرے. پرسکرپشن ڈرگ تو نہیں ہے زنک؟ نہیں، یہ اوور دا کاؤنٹر ہے، اوور دی کاؤنٹر مل جاتی ہے. جی جی بالکل. اچھا، تو اور دوسرے بھی ادویات جو ہے وہ بھی اوور دی کاؤنٹر مل جاتے ہیں؟ تو وائٹامن سی ہے. جی جی وائٹامن سی مل جاتی ہے، زنک ہے، وائٹامن ای ہے، اس کی کمی ہو تو یہ چیزیں ہیں جس سے امیون سسٹم کو ہیلپ ملتی ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یو ایس میں جو ہے ہائیڈرو کلوروکوین کا زیادہ سننے میں آیا ہے، ہمارے پاس کم ہے، لیکن جی علی جناب ٹرمپ کا زیادہ وہ دکھ رہا ہے پسندیدہ ہائیڈروکسی کلوروکوین. جی جی اصل میں جب شروع میں کووڈ-19 پینڈیمک شروع ہوا تھا تو اس وقت ہائیڈروکسی کلوروکوین اور زیتھرومیکس یہ 2 دوائیاں تھیں جن کے بارے میں ایک رائے آئی تھی کہ یہ اس کے لیے افیکٹو ہو سکتی ہیں. کچھ اسٹڈی نہیں کی گئی تھی لیکن چائنا میں اس کا استعمال کیا گیا اور کچھ رپورٹس فزیشین کی طرف سے آئیں کہ اس سے اس کا دورانیہ یا ڈیوریشن کم ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ بہتر محسوس کرتے ہیں. تو پہلی اسٹڈی جو آئی تھی وہ فرانس میں کی گئی، اگرچہ وہ کم کیسز تھے لیکن انہوں نے پازیٹیو ڈائریکشن دی کہ اس کا فائدہ ہوا. تو اس وجہ سے پھر شروع میں تو ہم نے ہائیڈروکسی کلوروکوین اور زیتھرومیکس کا استعمال کافی حد تک کیا. پروفیلیکسس یعنی اس سے بچنے کے لیے بھی ریکمینڈ کیا گیا کہ 200 ملی گرام ہائیڈروکسی کلوروکوین جو ہے وہ ٹوائس اے ویک لی جائے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں، اور اگر ہو جائے تو 200 ملی گرام ڈیلی 5 دن کے لیے زیتھرومیکس کے ساتھ لیں. لیکن بعد میں ایک کاشن بتایا گیا کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے ہارٹ پر ہو سکتا ہے، اس سے ہارٹ بلاک ہو سکتا ہے، تو لہٰذا EKG کرنا چاہیے اور ہارٹ کے ردم کو مانیٹر کرنا چاہیے. جی تو پھر بعد میں اسٹڈیز کی گئیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی یا برٹن میں، جس سے معلوم ہوا کہ اس کا بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹ نہیں ہے. جی جی لہٰذا اس وقت آفیشیلی اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، اگرچہ ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب تو اس کو کافی حامی ہیں، لیکن میڈیکل کمیونٹی میں اب یہ بلیف ہے کہ اس کا کوئی بہت زیادہ افیکٹ پازیٹیو نہیں ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین کا یا زیتھرومیکس کا، اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن FDA نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ اگر فزیشین استعمال کرنا چاہیں تو کریں. تو میں نے پڑھ رہا تھا کہ کافی فزیشین جو ہیں وہ انڈیویجولی اس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا، اگرچہ وہ ایک فارم پر پیشنٹ سے سائن کروا لیتے ہیں کہ یہ یعنی کوئی پرووڈ ٹریٹمنٹ میتھڈ نہیں ہے اور میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اور اس کو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے تو میں خود رسپانسبل ہوں، تو ایک فارم پر اسے سائن کروا لیا جاتا ہے. ایک زمانے میں یہ ملیریا میں یوز ہوتا تھا کلوروکوین یا جی 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 ملیریا میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ امیونولوجیکل ڈیزیز ہیں جیسے لیوپس ہے، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، اس میں ہائیڈروکسی کلوروکوین استعمال کی جاتی ہے زیادہ تر ایشین کنٹریز میں. جی جی وہاں پر تو اس کا بہت استعمال ہے اور اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہے جن کی ضرورت نہیں ہے. جی 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 بالکل لوموٹیل $10 کے 10 مل جاتے ہیں سر. بالکل صحیح بات ہے. کوئی کنٹرول نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ فارماسسٹ سے جا کر فرمائش کرتے ہیں اور جو چاہے مل جاتا ہے. جی اب کوئی پروون تھراپی ہے کووڈ کی اس وقت آپ کے پاس؟ جی جی اس وقت جو ہے وہ 2 ادویات ہیں جن کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ وہ یوزفل ہیں. ایک تو ڈیکسامیتھازون، یہ اسٹیرائڈ کی ایک فارم ہے، ایک قسم ہے، اور یہ ہم اب کووڈ کے مریضوں کو دیتے ہیں. ڈیکسامیتھازون یہ ٹیبلٹ بھی ہے اور انجیکشن بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور دوا ہے ریمڈیسیویر. جی یہ بنیادی طور پر ایک کسی اور بیماری کے لیے تھی لیکن اس کو استعمال کیا گیا کووڈ-19 کے مریضوں پر، اور یہ بڑی مفید ہے خاص طور پر جو ایڈوانس کیسز ہیں، جی جی جو ICU میں چلے جاتے ہیں، جن کو وینٹیلیٹر پر ڈالا جاتا ہے. جی تو ان کا سروائیول کے لیے بھی یہ مفید ہے اور ان کی ڈیزیز کی ڈیوریشن کو کم کرنے کے لیے بھی ریمڈیسیویر بہت مفید ہے.
اور یہ ایک کمپنی بناتی ہے جیلیڈ سائنسز، اور گورنمنٹ نے وہ تقریباً ساری سپلائی آلموسٹ خرید لی ہے ان سے. اچھا. اور یہ خاص ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے تو اس پر ہمیں یہ اویلیبل ہوتی ہے. اچھا. اور میں نے اسے استعمال کیا یہاں پر اپنے مریضوں پر، اور اس کا بہت ہی پازیٹیو افیکٹ دیکھا ہے. اچھا جی. تو یہ دو ادویات جو ہیں اس وقت یہاں پر اپروو بھی ہیں، اویلیبل ہیں، اور بڑی مفید ہیں اس کے لیے جو ایڈوانس کیسز ہمارے کووڈ-19 کے ان کے لیے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ کون سے اسٹیج پہ جو ہے ہم یا ہاسپٹل والے وینٹیلیٹر دیتے ہیں پیشنٹ کو؟ یہ مریض کا جو ہے آکسیجن سیچوریشن ہم چیک کرتے رہتے ہیں مسلسل. اس کا مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ اس کی آکسیجن سیچوریشن بلڈ میں کتنی ہے. جی. اگر وہ 90 سے نیچے گرنا شروع ہو جائے جی تو یہ ایک خطرے کا سائن ہے کہ اب یہ مریض جو ہے ریسپریٹری فیلئر کی طرف جا رہا ہے. اور اگر اس کی امپرومنٹ نہ ہو اور مزید اس کی ریسپریٹری ڈسٹریس شروع ہو جائے یا آکسیجن سیچوریشن ڈراپ ہوتا چلا جائے تو پھر اسے انٹیبیٹ کر کے وینٹیلیٹر پر لگانا پڑتا ہے اور آئی سی یو میں رکھنا پڑتا ہے. جی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کنڈیشن اور آکسیجن سیچوریشن کتنی ہے. جی. تو اس کی بنیاد پر، اور پھر ایکس رے چیسٹ وہ بھی ہمیں شو کرتا ہے کہ کتنا یہ نیمونیا پھیل رہا ہے. تو اس کی بنیاد پر فزیشین پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو آئی سی یو میں رکھیں اور وینٹیلیٹر پر لگا دیں. یہ کووڈ-19 کی ویکسین کب تک نکلے گی اور ہر ایک کو اویلیبل ہوگی؟ بہت سی ایشین کنٹریز کے ٹیسٹ کٹس آ گئے ہیں. جی. کیا یہ مفید ہیں یہ یوز کرنا؟ یہ ایک الٹیمیٹ ہوپ ہے اس پینڈیمک سے جان چھڑانے کے لیے کہ کوئی افیکٹو ویکسین جو ہے ڈیولپ ہو. تو اسی لیے اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کے کئی ڈپارٹمنٹس ان کولیبوریشن جو ہماری مختلف ڈرگ کمپنیز ہیں جی. ان کے ساتھ مل کر اس پر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. اور یو ایس گورنمنٹ نے ایک بہت بڑی رقم اس کے لیے مختص کی ہے اور آلریڈی کچھ کمپنیوں کو پے بھی کر دیا ہے. تو اس وقت 3 میجر پروجیکٹ ہیں جس میں کہ ویکسین پر کام ہو رہا ہے. ایک موڈرنا کمپنی ہے جو یو ایس گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ایک ویکسین mRNA کو ڈیولپ کر رہی ہے. اور اسی طرح سے یونیورسٹی آف آکسفورڈ لنڈن میں انگلینڈ میں ایسٹرازینیکا کے تعاون سے ایک ویکسین تیار کر رہی ہے. اچھا. اور فائزر کمپنی جو ہے وہ اپنے طور پر ایک ویکسین پر کام کر رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کب یہ اویلیبل ہوں گے؟ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جنوری فروری اگلے سال تک جو ہے یہ اویلیبل ہوں گے. اگرچہ کام تو تیزی سے ہو رہا ہے اور امید ہے کہ دسمبر تک بھی آ جائے، لیکن اس وقت ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ جنوری فروری اب 2021 تک جی یہ سب ان میں سے کچھ اویلیبل ہوں گی. اور یقیناً ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ زیادہ کامن لوگوں تک ہوگی. اور افیکٹونیس بھی اندازہ ہے کہ 50% سے زیادہ اس کی ہونی چاہیے. لیکن اس پر ابھی اسٹڈیز جو ہیں چل رہی ہیں، 3rd فیز اسٹڈیز ہیں جی. اور اس کے ریزلٹس کی بنیاد پر پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنی افیکٹونیس ہے اور اس کا اویلیبلٹی کتنا ہوگی. لیکن ابھی تو امید یہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ایڈورٹائزرز بھی ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی واپس آتے ہیں 2 منٹ میں. Ladies and gentlemen, we will be back in few minutes. خواتین حضرات، اب بریک کے بعد جو ہے اب ہم ڈاکٹر یونس سے پھر تھوڑی دیر بات کریں گے اور ان کے اور مزید مفید مشورے لیں گے. تو ڈاکٹر یونس صاحب، ہماری ناظرین کو آپ جانے سے پہلے کیا مشورہ دے سکتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے؟ واٹ یو تھنک از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو اٹ؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کووڈ-19 پینڈیمک کو سیریس لینا چاہیے. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں احتیاط نہ کی جائے. اور یہ کسی عمر کے شخص کو بھی لگ سکتا ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف یہ اولڈر پاپولیشن کو ہی وکٹم بناتی ہے. ینگر پاپولیشن کو بھی یہ افیکٹ کر رہی ہے. اور کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں جو 20-30 ایئرز اولڈ وہ بھی اس سے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی. تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پورا الارم رہنا چاہیے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے آفیشیل
ہیلتھ آفیشل یا گورنمنٹ آفیشل ہمیں احتیاطیں بتا رہے ہیں، اس میں بہت سیریسلی ہمیں اس کو پابندی کرنی چاہیے. جی جیسے ماسک کو پہننا، ماسک کے بارے میں کوئی آپ بے احتیاطی نہ کریں، ضرور ماسک کو ہر جگہ پہننا چاہیے. گلوز کا کیا خیال ہے؟ جی گلوز ہاتھوں میں گلوز کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ جو ہے وہ کسی کووڈ-19 کے افیکٹڈ پرسن کے قریب ہیں یا اس کو کیئر کر رہے ہیں. ورنہ ہینڈ واشنگ، فریکوینٹ ہینڈ واشنگ جو ہے وہ بہت مفید ہے. تیسرا کہ سوشل ڈسٹینسنگ، یہ جو ہاتھ ملانا، معانقہ کرنا، ان چیزوں سے اجتناب کریں. اور جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہیں لوگوں کی، اس سے دور رہنا چاہیے. زیادہ تر گھر رہنا چاہیے، ٹریولنگ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور گیدرنگ سے دور رہنا چاہیے. اسی لیے ہمارے اسکالرز نے بھی اجازت دی ہے، اب دوسرے مذاہب کے لیڈرز نے بھی کہا ہے کہ ان حالات میں آپ مساجد، چرچز اور ٹیمپل وغیرہ میں نہ جائیں. جی اور اگر جانا بھی ہو تو ڈسٹینس رکھیں، جی اور ماسک کو پہنیں اور ہینڈ واشنگ کریں. اور اس طرح سے جو سینیٹائزر ہیں وہ اپنے پاس رکھیں. اور جہاں ایون جو آپ کے شاپنگ مال میں آپ جاتے ہیں، شاپنگ گروسری شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، تو اپنے ہاتھ واش کریں یا سینسیٹائزر، ڈی سینسیٹائزر کو یوز کریں. ڈاکٹر صاحب 5 مہینے سے اتنے ہاتھ دھو رہے ہیں کہ یا ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی ہیں قسمت کی. جی وہ لکیریں دوبارہ آ جائیں گی، لیکن جب کووڈ-19 ہو گیا تو پھر اس کا کوئی مشکل ہو جائے گی. میں آپ کا Z9 کی طرف سے بہت بہت شکریہ، بے حد مشکور ہیں ہم Z9 والے، جو اتنے مفید مشورے اور اتنی اچھی بات رہی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اتنی مصروف کلینک وغیرہ چھوڑ کے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. آئی تھینک یو ویری مچ اینڈ انشاءاللہ ویل ٹاک ٹو یو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات، یہ تھے ہمارے ڈاکٹر یونس صاحب فلوریڈا سے، جو وہاں کے حالات پہ تبصرہ کر رہے تھے. یہاں بھی وہی اگر حالات رہے تو ہم دونوں ملکوں کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ احتیاط کریں جہاں تک ہو سکے. میں ذکی احسن آپ سے وداعی چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کووڈ-19 کے سلسلے میں. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو.